नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह जल्ला जलालहू के फज़्ल व करम और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है अल्लाह का सबसे पहला हुक्म और नूर मुहम्मदी का वकू पजीर होना। अल्लाह जल्ला मजदूहू बादशाह है, वो कादिर मुतलिक है, वो कुल्ले शैन कदीर है। अल्लाह ताला हाकिम है, वो जो चाहता है तख्लीक करता है, जो चाहता है वो करता है। पूरी कायनात इसके अहकामात से तख्लीक हुई है, इसी के हुक्म हुए हैं और पूरी कायनात बनी है। जो चीज़ इसके इरादे में होती है वो कुन फरमा देता है और वो हो जाती है। जैसे कुन हो जा और फयकून वो हो जाती है। पूरी कायनात इसकी नेमतों और रहमतों से भरी पड़ी है, हम गिन नहीं सकते। लेकिन पाक कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है कि ये इस चश्मा कुरान में, इस चश्मा बहरे बेकराह में गोताजन हो के देख लो, यहाँ हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। आइए देखते हैं पाक कुरान में सबसे पहला हुक्म जो है अल्लाह तबारक व तआला का वो कौन सा था। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह यासीन की 82 आयत मुक़द्दस में, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उसकी शान ये है, यानी अल्लाह की शान, उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा फरमाता है, इससे कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। अब इस आयत मुक़द्दस में से दो सवाल हमें मिलते हैं। इन्नमा अमरुहु हुक्म इलाही का जिक्र है, इसमें हुक्म इलाही का जिक्र है। इज़ा अरादा शैअन, इसमें इरादा इलाही का जिक्र है। ये दो, एक हुक्म और दूसरा इरादा। इसका मतलब अल्लाह के इरादा में कोई चीज़ है और जिसका वो हुक्म करना चाहता है। इसी आयत मुक़द्दस में रब फरमा रहा है कुन। कुन से पहले जो कुछ था वो बातन था, इसका मतलब था लेकिन वो छुपा हुआ था, इसलिए अल्लाह को कहने की ज़रूरत पेश आ रही है। अल्लाह फरमाता है कुन हो जा, तो फयकून जब वो हो गया, यानी फयकून में जो कुछ ज़ाहिर हुआ है वो कुन के ज़रिए वजूद में वकू पजीर हुआ। और अल्लाह ताला फरमाता है जो फयकून में जो कुछ ज़ाहिर हुआ, फयकून में जो कुछ ज़ाहिर हुआ वो कुन के ज़रिए वजूद पजीर हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुन कहने से जो चीज़ मख्फी थी वो ज़ाहिर हो गई। अब इस आयत मुक़द्दस को अल्लाह ताला के इस हुक्म को, इस इरादे को और फिर हो जाने को और फिर फयकून वो हो गया, इन तमाम चीज़ों को यूँ भी हम समझते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। कुन से क्या मुराद है? काफ से कलाम इलाही और नूर से नूर मुहम्मदी, यानी अल्लाह ताला का जो पहला ही कलाम था वो अपने नूर के साथ था, छुपा हुआ ही वो नूर था। अल्लाह ताला ने वो उस हस्ती से ही कलाम किया है। और कुन कहने से नक्शे अव्वल वजूद में आया, तो यही तो नूर मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिसकी गवाही खुदा दे रहा हो, उसमें कोई शक की बात है? अल्लाह फरमा रहा है सूरह माइदा की 15 आयत मुक़द्दस में, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया है और रोशन किताब आई है। दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है। और नूर मुबीन जो है वो क्या चीज़ है? वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। और फिर जो इसमें अल्लाह ताला किताब, रोशन किताब की बात कर रहा है, वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की बातें हैं, वो अल्लाह का कलाम, कलाम इलाही है, यानी कुरान पाक, यानी कुरान पाक और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही तो नूर हैं। अल्लाह फरमा रहा है नूरन अला नूर, नूरन अला नूर, नूर में और नूर, यानी कमली वाले आका दो जहां को अल्लाह ने नूर फरमाया क्योंकि वो अल्लाह के नूर से नूर है। नूरुम मिन नूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से है। तो जब वो नूर से थे तो उनके अंदर अल्लाह फरमाता मैंने हाथ में किताब नहीं थमाई, मैंने उनके सीना अक़दस को एक ताक बनाया और उसमें मैंने कुरान पाक को जज़ब फरमाया। वो ऐसा ताक था, उसमें नूर झिलमिला रहा है, वो यही कुरान मजीद ही तो है, इसीलिए आप नूर के दोहरे पैकर हैं। अल्लाह फरमाता है ए बंदे तो ज़रा गौर कर, मेरा नूर जो है
وہ میں نے کیسے کیسے سجا رکھا تھا اور کیسے کیسے وہ سج رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے ذرا تو اپنی دماغ سے کام لیا کر اور میرے نور کو تسلیم کر، یہ نور میرا ہی نور ہے، میرے نور سے نور ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ اس آیت مقدس کی تفسیر یوں بھی کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور رسول، یعنی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ بادشاہ فرما رہا ہے قرآن پاک جو ہے وہ میرا کلام ہے، میرا خطاب ہے، اور نور و مبین، نور و مبین کیا ہے؟ نور و مبین میں نے اپنے حضور کو فرمایا ہے، میں نے اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا، میں نے اس کا نام محمد بھی رکھا، میں نے سراج المنیر بھی رکھا، میں نے سورج بھی رکھا، میں نے مصباح بھی رکھا، میں نے لیمپ بھی رکھا، میں نے نجم بھی رکھا، میں اس کو روشن ستارہ بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کے جو چاہتا ہوں میں نام رکھتا ہوں، اس کے بہت نام ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو منہوں سے بجھا دے، پھونکوں سے بجھا دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا نور ہے۔ یہ دیکھیے اوپر کو منہ کر کے کبھی سورج پھونکوں سے بجھ سکتا ہے؟ اور پھر یہ سورج تو ادھر ہی آسمان پہ ہے، وہ تو مولا اعلیٰ کی بلندیوں کے نور سے نور ہے، اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ جیسے ہواؤں کو کوئی نہیں تول سکتا، جیسے سورج کے تپش کو کوئی نہیں تول سکتا، تب سورج کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کے حالات کو کوئی تول نہیں سکتا، اس طرح اللہ فرماتا ہے میرے نور کے لیے تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، میں نے فیتے اور پیمانے توڑ چھوڑے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی اڑا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ سے رہوں گا اور رہتا ہوں، نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں۔ تو اسی طرح میرا محبوب مصطفیٰ بھی میرے نور سے ہے، وہ نور ختم نہیں ہوگا۔ وہ میری سورت الصف سے 8 آیت مقدس جو بتا رہی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو منہوں سے بجھا دے، یہ نہیں بجھے گا۔ فرماتے ہیں شیخ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں نے اس کے اور بھی نام رکھے ہیں، جیسے کہ میں نے اس کا نام نون بھی رکھا ہے، نون، اور میں نے اس کا نام قلم بھی رکھا ہے۔ تو ایک حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان اطہر سے میں بولتی ہوں، آپ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام قلم بھی رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے نام سے بھی اللہ پکارتا ہے، اور یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ اور پھر آئیے چشمہ قرآن کی طرف چلتے ہیں، کیا وہاں سے بھی قلم کا ذکر ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ قلم کی پہلی آیت مقدس میں نون والقلم وما یسطرون، نون یعنی نور، نون قسم ہے قلم کی، اللہ تعالیٰ تو اس کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ایسا پیارا پیارا نور، اللہ تعالیٰ کبھی اس کا نام نون رکھتا ہے، کبھی قلم رکھتا ہے، کبھی اس کا نام مصباح رکھ رہا ہے، کبھی لیمپ رکھ رہا ہے، کبھی سورج، کبھی مصباح، کبھی والنجم، کبھی ستارہ، کبھی اس کا نام، سارے نام اپنے والے اس پہ منسوب کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تخلیق ہونے کا وقت تعین ناممکن ہے۔ وہ کب سے تھے، میں نے کب سے تخلیق کی، آپ نہیں اس کو پڑتال کر سکتے کہ وہ کب سے ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ فرما رہا ہے، یا ذرا میری باتوں پہ غور کرو، اللہ فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں چاہا جاؤں، میں نے اپنے آپ کو چاہا جانے کے لیے، میں نے اپنی پہچان کے لیے کہ میں جانا جاؤں، تو میں نے ایک خالق کو پیدا کیا، وہ خلق اول حسن خدا کی اس نے معرفت لی، وہی تو نقش اول تھا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ محبت میری چاہت کا مرکز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کا مرکز ہے، میری چاہت کا مرکز ہے، میں نے اس کی حمد کی تو وہ حامد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب الہی ہے، خدا کی ذات کا حسن ہے، حق کو منظم کرنے آئے ہیں، سرکشوں کو عبرت دینے والے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میری محبت کا مرکز تو میرا مصطفیٰ ہے، وحدت کا حسن محمد ہے، اللہ کی ذاتی تجلیات حضور ہیں، سبحان اللہ۔ میرا نور میرے پاس سیر کرتا رہا، میں نے ابھی اس کو وقوع پذیر نہ کیا، میں نے اس کو ظاہر نہ کیا تھا،
یا میری آغوش میں پرورش کرتا رہا، یہ میری وحدت کا حسن ہے۔ محمد کا حسن کثرت الہی ہے، حقیقت محمدی کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اللہ کا حسن، اللہ فرماتا ساری کائنات میرا حسن ہے، اور ساری کائنات کا حسن جو ہے وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حقیقت محمدی کا کوئی پیمانہ نہیں۔ پیمانے تو آپ کے آنے سے بنے۔ جب آپ آئے نہیں تھے تو سورج بھی نہ تھا، چاند بھی نہ تھا۔ اللہ فرماتا کچھ بھی نہ تھا، ان سے پہلے خدا تھا، اور اس کی چاہت کا مرکز خود مصطفیٰ تھا۔ خدا تھا اور اس کی چاہت کا مرکز خود مصطفیٰ تھا۔ کن فیکون تے کل دی گالے اسی پہلے دی پریت نبائی ہوئیے۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، نہ مستقبل تھا۔ حضور کے زمانے، سارے زمانے تو میرے آقا کے آنے سے بنے، چشمہ انوار سے بنے، آپ کے نور سے بنے۔ نہ سورج تھا، نہ دن تھے، نہ منٹ تھے، نہ سال تھے، نہ صدیاں تھی، نہ گھنٹے تھے المختصر، نہ منٹ، نہ سیکنڈ، نہ دن، نہ ہفتے، نہ مہینے، نہ سال، نہ صدیاں۔ وقت کا تعین جو تھا وہ کرنا ناممکن تھا۔ آپ کا نور لامحدود ہے، آپ اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے۔ رب تو درود بھیجتا رہا اور بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی سلام کرتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ رب کا ذکر تو ہے ہی ذکر رسول۔ آپ کے زمانے کی نہ ابتدا ہے، نہ لوگو انتہا ہے، تعین ناممکن ہے۔ تمام نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، ہر نظام میرے آقا کے تابع ہے۔ کائنات کی ہر چیز حضور کی جلوہ گری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت تعین کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، واقعہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین کیا آپ کو اپنی عمر کا کوئی اندازہ ہے؟ بتا سکتے ہو آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسے پتہ تو نہیں ہے، لیکن جب کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے تخلیق نہیں کی تھی تو 70,000 سال کے بعد میں نے اللہ کے حجاب عظمت میں سے، چوتھے پردے عظمت میں سے میں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، اور یہ ستارہ میں نے تقریباً 72,000 دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ ستارہ جو تھا وہ جھلمل کرتا ہوا میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ آپ مسکرائے، تبسم کنا ہوئے، اور آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم کہ وہ ستارہ چمکنے والا میں ہی تو ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت میں، یعنی زمانے بننے سے پہلے تھے، کن کہنے سے پہلے تھے، فیکون سے پہلے تھے۔ نہ اس وقت حکم تھا، نہ ارادہ تھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہا، نہ فیکون کہا۔ آپ تو اس وقت کے ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں آپ تشریف فرما تھے۔ ہر چیز حضور کے نور سے تخلیق ہوئی ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری تیری ذات، کتنی تیری عظیم ذات ہے۔ چشمہ پھوٹنے کی جگہ کو نجم کہتے ہیں، جہاں سے چشمہ نکلتا ہے، ویسے نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، لیکن چشمہ پھوٹنے کی جگہ کو نجم بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چشمے تو میرے آقا نے انگلی سے ہی بہا کے رکھ دیے۔ حضور پوری کائنات کے چشمہ تخلیق ہے، پوری کائنات کے چشمہ تخلیق ہے۔ آپ اولین و آخرین سبھی کو سراب کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شعر بولتی ہوں، سب تمہارے واسطے پیدا کیا، سب غایتوں کی غایت اولاد تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ بادشاہ فرما رہا ہے میرے محبوب مصطفیٰ کی ذرا شان تو دیکھو، میں کیسے کیسے قرآن پاک سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ لوگو، اللہ کی رحمت کا سایہ ہر کسی کے سر پہ سایہ فگن ہے۔ اللہ کا سایہ ہم کہتے ہیں ہر کسی پہ، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رحمت جو میری رحمت ہے، میری رحمت ہے، میں نے آگے رحمت رکھی ہے، وہ اس رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر، کائنات کی ہر چیز کے اوپر سایہ فگن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ سورۃ اعراف کی 156 آیت میں اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے
اور میری رحمت ہر شے پر وسط رکھتی ہے، حاوی ہے۔ میری رحمت جو ہے، جو میں نے آگے دی ہے رحمت، کائنات میں نے جس چیز کا سایہ کیا ہوا ہے، جس رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اس کا سایہ ہے۔ اور بایا وہ میں نے اس کو سورۃ الانبیاء میں بھی لکھ دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ 107 آیت سورۃ انبیاء کی میں نے بولی ہے۔ اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سنیے، حضور ہر زمانے میں ہر عالم میں حاوی ہیں، عالم سفلا، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم سماوات، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم مکان اور عالم لا مکان، عالم جبروت، عالم ہاہوت۔ اب تو عالم ہی ختم ہو گئے، یعنی زمین کی پستیوں سے لے کے میں نے عالم ہاہوت تک عالم گنے ہیں۔ جب عالم ختم ہو گئے، ان تمام عالموں کے اوپر مالا اعلیٰ کی بلندی سے عالم ہاہوت سے لے کے زمین کی بستیوں تک آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وُسْعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر وسط رکھتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سایہ فگن ہیں ہر کسی کے اوپر، اور ہر چیز آپ کے تابع ہے، آپ حاوی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، بس رب العالمین تو میں ہوں، پوری کائنات کا، پورے عالموں کا رب تو میں ہوں، رب کو تو میں ہوں، مگر رحمت للعالمین تو ہی تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھیے، جب میں نے انسان کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کو والدین کی ضرورت ہے، والدین ہوں گے تو اولاد ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز کو پہلے پیدا کرتا ہوں تاکہ جو میری مخلوق ہو وہ سانس بھی لے سکے، وہ پانی بھی پی سکے، والدین کا سایہ بھی لے سکے۔ اس طرح انسان کی بہت سی ضرورت ہے، ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس انسان کے لیے پہلے پیدا کرتا ہوں، لیکن اے انسان تیرے لیے ہر جو میں نے ضرورت پیدا کی ہے، وہ ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی، نور سے ہی میں نے وہ چشمہ پھٹایا ہے، اسی سے وہ نکلا ہے۔ ہر چیز میرے آقا کے نور سے ہے جو آپ پہ سایہ فگن ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت محمدی کی مثال سب سے اعلیٰ مثال ہے، سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ظاہر کرنا ہو، بتانا ہو، سمجھانا ہو کسی کو، تو کوئی مثال، کوئی دلیل، کوئی ثبوت کوئی پیدا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا جلوہ، میرا نور ہونا، اس کی بھی میں نے تو کوئی مثال رکھی ہے۔ اب دیکھیے، حقیقت محمدی کی مثال سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے جلوے کی مثال جو دینی ہوتی ہے، میں نے اپنی تجلیات کی مثال جو دینی ہوتی ہے، وہ میں نے ایک ایسی مثال قائم کی، وہ میں نے ایک ایسا نقش اول بنایا ہے، میں نے ایسا وہ اس کا جسم اطہر بنایا ہے کہ جس کو میں مثال دینے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں۔ وہ میری مثال ہے، وہ میرا مکھڑا ہے، وہ میرا ذکر ہے۔ کیسے ذکر پتہ چلتا ہے؟ سورۃ شعراء کی 11 آیت کی طرف چلتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتا ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ وہ میں نے ایسی مثال کی ہے، قائم کر دی ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے جس نے میری مثال، اللہ کی مثال جس نے دینی، میں نے، اللہ کہتا جو میں نے مثال کے لیے جو چیز رکھی ہے، جو میں نے شخصیت کو پیدا کیا ہے، جو میں نے نقش اول بنایا ہے، اس جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ میں نے اپنی مثال دینے کے لیے وہ شخصیت کو، اس پیاری ہستی کو میں نے قائم فرمایا۔ اور فرمایا سورۃ نور کی 35 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، اس میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے، میں اپنے نور کو جو تیار کیا ہوا ہے، جو میں نے مثال کے لیے، جو میں نے تخلیق کیا ہے، جو میں نے جلوہ افروز کیا ہے، جو میں نے وقوع پذیر کیا ہے، جو میں نے اپنی تجلی دی ہے، اس کی مثال پھر ایسی ہے، سمجھ لو لوگوں، جیسے تاک میں چراغ، ایک تاک ہوتا ہے، ایک لیمپ ہوتی ہے، چمنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بلب ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جیسے یہ بجلی کا بلب چمکتا ہے، اس میں کمال تو بجلی کا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا سینہ میں نے ایک تاک بنایا ہے، اس تاک میں میں نے اپنے نور کو سجایا ہے، اور یہ تاک میں میرا اس کا سینہ اقدس جو ہے
وہ نور کیا ہے؟ میں نے نور نبوت، میں نے اس کو نبوت کا شرف بخشا ہے، روشن نبوت عطا فرمائی ہے، میں نے ان کے سینے میں، میں نے اس کے سینے کو تاج بنایا اور اس میں میں نے نبوت کا شرف عطا فرمایا، میں نے نبوت کو سجا رکھا ہے۔ اسی لیے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ دور نور کے پیکر ہیں، آپ کے نور میں قرآن سجا دیا، نبوت سجا دی۔ ترجمہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ، سینہ اقدس میں نبوت روشن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب رب نے اپنے نور کی مثال دینی ہوتی ہے تو حضور کا نور ہی اعلیٰ ہے، یہی تو دیتا ہوں، یہی تو نور ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 27 آیت جو ہے وہ الروم 27 آیت، الروم 27 آیت مقدس میں فرما رہا ہے وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اور آسمان میں اور زمینوں میں، زمین میں مثال دینی ہو تب بھی، آسمان پہ مثال دینی ہو تب بھی اللہ کہتا ہے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو مثال بنایا ہوا ہے۔ اگلی آیت مقدس سورۃ النحل کی 60 آیت میں بھی اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمِثْلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اللہ نے یہ اپنے لیے ایک اعلیٰ مثال رکھی ہوئی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، وہ سب سے اچھا جاننے والا ہے کہ یہی مثال میرے لیے اچھی ہے۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی کے مظہر اتم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھ لو کہ جب ہم نے کسی بچے کو سمجھانا ہوتا ہے، جب کسی بچے کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہم جب کسی بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم عملی سرگرمی کرواتے ہیں تاکہ سبق اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مثلا اگر نباتات کے بارے میں سمجھانا ہے، باٹنی کے بارے سمجھانا ہوتا ہے تو ہم پودوں کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں، پودوں کا جڑ، تنا، پتے، شاخیں، پھل، اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ، اس کی ضرورت، اس کا استعمال، ہر چیز کو ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بچوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے اپنی وحدانیت کا سمجھانا ہوتا ہے، لوگوں میں نے اپنی ربوبیت کا سمجھانا ہوتا ہے، میں نے اپنے جلال کا، اپنے جلوے کا، اپنی تجلیات کا سمجھانا ہوتا ہے، تو میں اپنے کملی والے آقا دو جہاں کی مثال دیتا ہوں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو میرا جلوہ ہے، اور آقا خود فرماتے تھے کہ نورن علی نور، کہ میں نورن علی نور ہوں، نور من نور اللہ ہوں، اور فرمایا میں نور اللہ ہوں، حبل اللہ ہوں، نعمت اللہ ہوں، رسول اللہ ہوں، نبی اللہ ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں، انا من نور اللہ، انا من نور اللہ، انا محمد الرسول اللہ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ اور اللہ خود بھی فرماتے رہتے ہیں، اور سورۃ نور کی 35 آیت میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مقدس میں دنیا میں روشن ہوا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک قرآن اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ بار بار ضمانتیں دے رہا ہے، بار بار شہادتیں دے رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، سورۃ البقرہ کی 138 آیت فرما رہی ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے فرما دیا صبغۃ اللہ، اے میرے محبوب مصطفیٰ لوگوں کو بتا دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ اللہ کے آپ رنگ ہیں، آپ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، یہ پھیکا رنگ نہیں ہے، سیاہ نہیں ہے، ریڈ نہیں ہے، یہ بلیک نہیں ہے، یہ رنگ نور کا رنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا رنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور خدا نہ ہوئے مگر ذکر خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے آئینہ خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے وہ مشہد خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے وہ مظہر خدا ہوئے، خدا نہ ہوئے حضور خدا نہ ہوئے وہ منظر خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے وہ جمال خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے وہ رافت خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے وہ صفات خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے پر قدرت خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے پر علم و حلم میں خدا ہوئے، فرمایا حضور خدا نہ ہوئے اخلاق و صفات خدا ہوئے، حضور خدا نہ ہوئے پر مظہر اتم ہوئے، اللہ کے مظہر اتم ہوئے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گارے اور نورانی جوہر میں کتنا فرق ہے۔ لوگوں ہم تو گارے کے ہیں اور میرے آقا نور کے ہیں، تو گارے اور نورانی جوہر میں کتنا فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون فیکون کا بیان میں نے سورۃ قدر میں بھی دیا ہے، میں نے اس کے
دو طرف میں نے اشارے کیے ہیں کہ جب میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا ہے تو بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ ایک پہلا ترجمہ تو اس کا ہماری سمجھ میں یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں جب اتارا تو نہ دن تھا نہ رات تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو اپنی قربت میں جو تھا، جس کا وقت کا کوئی تعین نہیں، جب اس کو کہا کن فیکون ہو جا، اور وہ ہو گیا، تو اس وقت رب فرماتا ہے میں نے کہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو شب قدر میں اتارا۔ اور پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ پتہ چلا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا حکم ہوا اور مطلع الفجر پر آ کے ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو تھا یہ بھی رات کا واقعہ تھا۔ جب آپ نے جب ہوئے تو ہی حتی مطلع الفجر، سارے اندھیرے ختم ہو گئے اور کائنات روشن ہو گئی آپ کے نور کو۔ اللہ فرماتا میں نے کیسے تقسیم کیا، میرے نور سے میں نے کیا کچھ پھر بنایا، ان اندھیرے چلے گئے اور کائنات کی ہر چیز کی تخلیق شروع ہو گئی۔ اللہ فرماتا میں نے اپنے پیارے محبوب کے جب کون کہا تو اس کی چمک سے اتنے موتی جھڑتے پھول، اتنی نور کی کرنیں نکلی، میں نے نور کی کرن سے سارے ملائکہ کو تخلیق کیا۔ میں نے ہر چیز کو اس کے جھڑتے ہوئے جو قطرے تھے نور کے، جب وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھول جھڑی کو آگ لگاتے ہیں دنیا والی کو، تو اس میں سے چنگاریاں آگ کی نکلتی ہیں، لیکن جب وہ نور ہوا، جب اللہ کا حکم ہوا، اس میں تو میرے نور کی چنگاریاں، نور کے پھول جب بکھرے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان نور سے پکڑ کے کیا کچھ بنا کے رکھ دیا۔ میں نے نور کے قطرے کو پکڑا، اس کے 4 حصے کیے۔ اس پہلے حصے سے میں نے پہلا حصہ جو تھا میں نے اس کے 4 حصے کیے۔ میں نے ایک حصے سے قلم کو بنایا، دوسرے سے میں نے لوح محفوظ کو بنایا، تیسرے سے میں نے عرش کو بنا دیا، اور چوتھا حصہ جو تھا اس حصے کے پھر میں نے آگے 4 حصے بنا دیے۔ پہلے حصے سے میں نے عرش اٹھانے والے فرشتے بنا دیے، دوسرے حصے سے میں نے کرسی بنا دی، تیسرے حصے سے میں نے باقی تمام فرشتے بنا دیے۔ پھر جو چوتھا حصہ تھا آگے پھر میں نے اس کے 4 حصے بنا دیے۔ پہلے حصے سے میں نے آسمان بنایا، دوسرے سے میں نے زمین بنائی، تیسرے سے میں نے جنت بنائی، اور چوتھے حصے سے میں نے جو بھی میں نے عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم ہاہوت، اور میں نے عالم جبروت، جو عرش بری، قلم، کرسی، ہر چیز جو تھی وہ میں نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی زمین کی بستیوں سے لے کے عالم ہاہوت تک میں نے ہر چیز کو تخلیق کر دیا۔ وہ میرے محبوب کے نور سے تھا۔ یہ ہے شجرہ نور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شعر بولتی ہوں، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں میں بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے تو منادی ہو گئی زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ نہ لوح و قلم تھے، نہ عرب و عجم، نہ حور و ملک تھے، نہ زمین و فلک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مقدس کے آخری ایام تھے۔ آپ نے نماز کا جو کام تھا وہ میرے حضرت ابو بکر صدیق کے ذمہ لگا دیا۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی صحابہ سارے پیچھے ہیں۔ جب آپ نے نماز نیت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے آپ نے پردے کو کھینچ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہ کرم اٹھی کہ میرے صحابہ اکرام نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سمجھا شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا جلوہ ہوا ہے، اتنی روشنی، اتنا نور بکھرا ہے، شاید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کروانا چاہتے ہیں، خود نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی صف کو چھوڑا، پچھلی صف پہ آ گئے اور آ کر اپنے رخ سیدھے نہ رکھے، جدھر سے آپ نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ 10 لوگوں کو دکھایا تھا، پردہ پیچھے ہٹایا تھا، ادھر جب رخ کیے چہرے پھر گئے، نماز بھول گئی، سمت مصطفیٰ کی طرف لگ گئیں، آقا کا مکھڑا تکنے لگی، آنکھیں دیدار میں لگ گئیں، اللہ کا پورا حسن کھل گیا۔ مگر نماز آقا نے فرمایا لوگو نماز ٹوٹی نہیں بلکہ مکمل ہو گئی۔ ایسی ایسی نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی نمازیں پڑھ گئے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔
وہ کہتے تھے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی واہ۔ اور یہ دیکھیے ان کی نمازیں، ہم کہتے ہیں کہ آقا کی نماز یاد ان کی آ جائے اللہ کے سوا تو نماز جو ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی نماز، ان کی یاد سے نماز مکمل ہوتی ہے، ان کے درود سے، ان کے سلام سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ وہ تو عاشق ایسے کہہ گئے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، یا رسول اللہ تیرے نقش پا کی تلاش میں تو جھک رہا تھا نماز میں۔ یا رسول اللہ ہم تو جھک رہے ہیں تیرے نقش پا کی تلاش میں، ہم تو جھک رہے ہیں نماز میں۔ لوگوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، دنیا میں بشری لباس پہن کے آئے۔ خدا کی ذات نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ہزاروں پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی حجاب اٹھتا تیرا۔ اتنے پردے اللہ نے ڈالے ہوئے تھے، یہ دنیا ان اگر پردے اٹھ جاتے تو یہاں جیسے کوتور پہاڑ جو ہے وہ آقا کے نور سے سرما بن گیا پتھر تار، تو اس طرح ہر انسان جو ہے وہ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا لگاتار اور اچانک بھی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ آقا کے نور کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بشری لباس پہنا کے بھیجا تھا۔ آپ کا خمیرہ اقدس تو نور ہے، آپ نور بھی تھے، آپ بشر بھی تھے، بشری لباس پہن کے آئے، جیسا دیس ویسا بھیس اللہ نے بشریت کے لباس میں اس لیے بھیجے کہ آپ نے بشروں کے دیس میں آنا تھا، بشروں کو تربیت دینی تھی، کتابوں کا حکمت اور کتاب آپ نے قرآن مجید پڑھانا تھا، برداشت نہیں لوگ نور کر سکتے تھے، آپ بشر بھی تھے، آپ نور بھی تھے، نور اس لیے کہ عرش کی وسطوں میں گم ہو گئے، معراج کی رات فضاؤں اور خلاؤں سے آگے نکل گئے، پتہ چلا یہ کام بشر کا نہیں، یہ نور کا کام ہے۔ لوگوں، آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، مستور بھی ہیں، جو عالم نور سے آگے 70,000 پردوں کو پار کر کے خدا کی قربت میں گئے، اور ہر پردہ 500 سال کا تھا، ہر پردہ 500 سال کا تھا، تو پتہ چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، مستور بھی ہیں۔ لوگوں، یہ بات تسلیم کر لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر اقدس نور ہے۔ لوگوں، یہ بات ماننے میں ہم سب کی کامیابی ہے، لہٰذا ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور مستور بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔